अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि स्टमक में जो ग़िज़ा है जो हम खाते हैं वो पार्टली डाइजेस्ट होती है और उसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट जो है उसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है स्टमक की। ग़िज़ा इसोफेगस से स्टमक के अंदर आ जाती है, स्टमक के अंदर प्रोटीन पार्ट डाइजेस्ट होता है या अदरवाइज़ जो फूड है वो स्टोर हो जाती है और यहाँ से चंक बाई चंक थोड़ी थोड़ी करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजी जाती है। स्टमक के बाद जो अगला एलिमेंट्री कनाल का जो हिस्सा है उसे इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 7 से 8 मीटर तक हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 हिस्से किए हैं। जो पहला हिस्सा है जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर के करीब होता है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। उसके बाद फिर आगे जिजुनम आ जाती है और फिर आखिरी पार्ट इलियम कहलाता है। और ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम तीनों जो हैं वो मिलकर तकरीबन 7 से 8 मीटर इनकी लेंथ बन जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। जैसे ही एसिडिक फूड जो कि स्टमक में से आती है तो जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से ड्यूडेनम की वॉल के साथ टच करती है तो वहाँ पर मौजूद एक हार्मोन जिसे सेक्रीटन कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। वो ब्लड के ज़रिए लिवर और पैंक्रियाज के पास जाता है और उनकी सेक्रीशन को प्रोड्यूस करता है। लिवर जो है वो बाइल सेक्रीट करता है जो इमल्सिफिकेशन करता है और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जबकि पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जिसको हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके जो एंजाइम्स हैं वो हमारी ग़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस समझने से पहले सबसे पहले हमें इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ से मैंने एक इंटेस्टाइन का छोटा सा पीस जो है वो काट कर उसकी जो डायग्राम है वो मैंने आपके सामने ये शो की हुई है। तो ये एक छोटा सा पीस है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वैसे उसकी जो लेंथ है पूरी इंटेस्टाइन की वो तकरीबन 7 से 8 मीटर होती है, लेकिन मैंने उसका छोटा सा एक पीस जो है वो निकाला हुआ है। अगर आप ये इंटेस्टाइन को अंदर देखें तो इसके अंदर हमें सर्कुलर फोल्ड्स नज़र आती हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं ये क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ से मैंने छोटा सा एक पीस काट के उसको बड़ा कर लिया है। जब हम इस बड़े से सर्कुलर फोल्ड्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखते हैं तो ये हमें उसके अंदर फोल्ड जो हैं वो नज़र आती हैं जो कि रेड कलर में आपको शो हो रही हैं। ये जो फोल्ड्स आती हैं ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वो फोल्ड्स बनाती है। अगर हम इन फोल्ड्स के ऊपर देखें तो इनके ऊपर बारीक बारीक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिन्हें विलाय कहते हैं और ये विलस की जमा है जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। उसका स्ट्रक्चर भी हम डिटेल के साथ अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये जो विलाय हैं ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो लेयर है उसके अंदर मौजूद होती हैं। इन्हें फोल्ड्स भी कह सकते हैं विलाय। और इसके ऊपर फिर आगे मज़ीद माइक्रो विलाय लगी होती हैं। ये सारी मिलकर इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया बन जाता है जितना कि एक टेनिस कोर्ट होता है उतनी चौड़ाई के बराबर इनका जो सरफेस एरिया अंदाज़न जो है वो बन सकता है एक इंसान की इंटेस्टाइन के अंदर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फूड की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए ये जो फोल्ड्स हैं, विलाय हैं और माइक्रो विलाय हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का बायस बनती हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो नीचे उसके मस्कुलर लेयर है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं जो कि पेरिस्टालसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। उसके बाद मसल लेयर के नीचे फिर एक लेयर है जिसे सीरस लेयर कहते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब ये जो
اسمال انٹسٹائن کے اندر فولڈز ہیں اور فولڈز کے اندر جو ولائی لگی ہوئی ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویلس کا سٹرکچر کیا ہے. تو یہاں سے میں نے ایک ویلس جو ہے اس کو آپ کے سامنے بڑا کر کے دکھا دیا تاکہ اس کے سٹرکچر کو بھی ہم ڈسکس کر سکیں. اب یہاں سے اگر ہم ایک ویلس دیکھیں تو یہ ایک دیکھیں انگلی نماؤ بھار ہے، فنگر لائک پروجیکشن ہے جو کہ اسمال انٹسٹائن کی اندرونی سرفیس کی طرف گرو کیا ہوتا ہے. اس کی سب سے آؤٹر موسٹ جو لیئر ہے جو کہ یہاں پر آپ کو بلیک کلر کی نظر آ رہی ہے، یہ سمپل کولمنر ایپیتھیلیم کی بنی ہوتی ہے. سیلز ہوتے ہیں جو کہ کولمنر سیلز کہلاتے ہیں اور انہیں سمپل کولمنر ایپیتھیلیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ جو سمپل کولمنر ایپیتھیلیم ہے اس کے اوپر پھر مزید چھوٹی چھوٹی ولائی لگے ہوتے ہیں جنہیں مائکرو ولائی کہتے ہیں. یہ سرفیس ایریا کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. یہ جو فنگر لائک پروجیکشن ہے اس کے سینٹر میں آپ کو ایک ٹیوب نظر آ رہی ہے گرین کلر میں، یہ لیکٹیل ہے. لیکٹیل جو ہے یہ ایک ڈکٹ ہے جو کہ لمفیٹک سسٹم سے بلانگ کرتی ہے اور یہ یہاں پر اس لیے موجود ہے تاکہ یہاں سے فیٹس کو ایبزارب کیا جا سکے. وہ پھر ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے. اس لیکٹیل کے دونوں سائڈوں پر آپ کو بلڈ کیپلریز نظر آ رہی ہیں، ریڈ میں اور بلو میں. یہ بلڈ کیپلریز ہیں جو یہاں پر آئی ہیں اور یہ یہاں سے فوڈ کو ایبزارب کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. لیکٹیل بھی موجود ہے، بلڈ کیپلریز بھی موجود ہیں. یہ نیچے جا کر پھر آگے بلڈ سرکولیٹری سسٹم اور لمفیٹک سسٹم کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے اور وہاں پر یہ موجود ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے اسمال انٹسٹائن کے ہر ویلس کے اندر اور فولڈز کے اندر بلڈ کیپلریز اور لیکٹیل کی سپلائی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. زیادہ تر جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ ڈیوڈینم اور جیجونم کے اندر ہوتا ہے اور جبکہ ایبزارپشن کا جو پروسیس ہے وہ ایلیم کے اندر ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈینم اور جیجونم کے اندر کون کون سے انزائمز ہیں جو کہ غذا کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک ٹیبل بنا لیا ہے. اس ٹیبل میں ہم نے ان تمام سکریشنز اور کمپوننٹس کے نام اور ان کے فنکشن لکھ دیے ہیں تاکہ ہمیں یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سکریشن کی، بائل کی. آپ کو پتہ ہے کہ بائل جو ہے وہ لیور سکریٹ کرتا ہے اور جب یہ سکریٹ کرتا ہے تو یہاں پر موجود ایک گال بلیڈر، ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر بائل کو سٹور کیا جاتا ہے. جیسے ہی غذا ایسڈک میڈیم سے بیسک میڈیم میں ڈیوڈینم کے اندر آتی ہے تو وہاں پر بائل جو ہے وہ سکریٹ کیا جاتا ہے جو کہ بائل ڈکٹ کے ذریعے ڈیوڈینم کے اندر قطرہ قطرہ کر کے گرتا ہے اور یہ جو بائل ہے یہ املسیفیکیشن کرتا ہے. املسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے فیٹ یا لپڈ کے لارجر ڈراپلیٹس کو اسمالر ڈراپلیٹس میں کنورٹ کرنا تاکہ ان کے اوپر لائپیز انزائم اثر انداز ہو کر ان کو آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ کر سکے. تو بائل کے فنکشن کی اگر ہم بات کریں تو نمبر 1 یہ املسیفائز کرتا ہے لپڈس کو، یعنی ان کو چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس میں تبدیل کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے لائپیز انزائم کو تاکہ ان فیٹس کے مالیکیولز کو ڈائجسٹ کیا جا سکے. اس طریقے سے لیور ود ہیلپ آف بائل پروڈکشن، ڈائجیشن میں کوئی اس کا کردار نہیں ہے لیکن ڈائجیشن میں ہیلپ کرنے کے لیے بائل جو ہے وہ سکریٹ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا آرگن موجود ہے جسے پینکریاز کہتے ہیں. پینکریاز پینکریاٹک جوس پیدا کرتا ہے جس میں مختلف انزائمز ہوتے ہیں. اس کی سکریشن ایک ہارمون سیکریٹن کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے جو کہ انٹیسٹینل میوکوسا کے اندر گلینڈز موجود ہوتے ہیں جو سکریٹن پیدا کرتے ہیں اور جیسے ہی فوڈ وہاں پر آتی ہے تو وہ ہارمون جو ہیں وہ پینکریاٹک جوس کو پیدا کرتے ہیں. پینکریاٹک جوس پیدا ہونے کے بعد پینکریاٹک ڈکٹ کے ذریعے ڈیوڈینم میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اس میں جو پہلا انزائم ہے اس کا نام ہے پینکریاٹک امائلیز. یہ کیا کرتا ہے، اگر ہماری فوڈ کے اندر سٹارچ موجود ہے، اگر آپ نے کوئی بھی روٹی کھائی ہے، نان کھایا ہے، کوئی ایسی چیز جس میں سٹارچ موجود ہوگی تو یہ سٹارچ کو مالٹوز میں کنورٹ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا جو انزائم ہے جو کہ پینکریاٹک جوس میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے کیموٹرپسن. کیموٹرپسن جو ہے یہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے والا انزائم ہے. یہ پروٹینز کو پیپٹائڈز، شارٹر پیپٹائڈ چینز میں اور ساتھ ہی اگر وہ امینو ایسڈز میں اس کو کنورٹ کرنا ہو تو امینو ایسڈ میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے. تیسرا جو انزائم ہے وہ ہے لائپیز. لائپیز لپڈ کو ڈائجسٹ کرنے والا ہوتا ہے. یہ لپڈز کو فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں ڈائجسٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور انزائم ہے اس کا نام ہے نیوکلیز. یہ کیا کرتا ہے، یہ نیوکلک ایسڈ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آپ اینیمل فوڈ کھائیں گے یا پلانٹ فوڈ کھائیں گے تو وہ سیل سے بنی ہوتی ہے اور سیلز جو ہیں ان کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس کے اندر ڈی این اے اور آر این اے موجود ہوتا ہے جو کہ نیوکلک ایسڈ ہوتے ہیں.
تو جب ہم نیوکلک ایسڈ کھاتے ہیں تو نیوکلیز انزائم جو ہے نیوکلک ایسڈز کو اس کے مونو نیوکلیوٹائڈز میں تبدیل کر دیتا ہے، ڈائجسٹ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹرپسن کی بات کرتے ہیں۔ ٹرپسن جو ہے یہ ان ایکٹیو فارم ٹرپسینوجن کی شکل میں سکریٹ ہوتا ہے، جس کو لیٹر آن ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے انٹیروکائنیز انزائم کی مدد سے۔ تو ٹرپسن جو ہے یہ پروٹینز کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور یہ بھی پیپٹائڈز اور امینو ایسڈ میں پروٹین کو ڈائجسٹ کر کے پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈیوڈینم کی دیوار ہے اسمال انٹسٹائن کی، وہ ایک انزائم سیکریٹ کرتی ہے جس کا نام ہے انٹیروکائنیز۔ انٹیروکائنیز کا رول یہ ہے کہ یہ ان ایکٹیو فارم جو ہے ٹرپسینوجن کی اس کو ایکٹیو فارم ٹرپسن میں جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے تاکہ پروٹین جو ہیں ان کو ڈائجسٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ٹرپسینوجن کو کنورٹ کر دیتا ہے ٹرپسن کے اندر۔ اس کے بعد پھر یہ وہ ہارمون ہیں جو ڈیوڈینم کے اندر سیکریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو فوڈ ہے اسمال انٹسٹائن کے اگلے حصے جیجونم میں پہنچ جاتی ہے، جہاں پر انٹسٹینل ہارمون جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور غذا کی جو بقیہ ماندہ حصے ہوتے ہیں ان کی ڈائجیشن کا پروسیس سر انجام دیتے ہیں۔ وہاں پر لیکٹیز انزائم موجود ہے جو لیکٹوز، اگر آپ نے دودھ پیا ہے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہیں لیکٹوز، ان کو گلوکوز اور گلیکٹوز میں تبدیل کر دے گا۔ اسی طریقے سے مالٹیز انزائم ہے، یہ مالٹوز کو جو آگے پھلوں کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دے گا۔ اسی طریقے سے پیپٹیڈیز انزائم ہے جو پولی پیپٹائڈ چین کو جو کہ پروٹین سے حاصل ہوتی ہیں ان کو سنگل امینو ایسڈ میں تبدیل کر دے گا۔ اسی طریقے سے سکریز انزائم ہے جو اگر آپ نے چینی کھائی ہے سکروز کو گلوکوز اور فرکٹوز میں تبدیل کر دے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے جو انزائمز ہیں یہ اپنے اپنے سبسٹریٹ کو اس کے فائنل پروڈکٹ میں تبدیل کر دیں گے اور ہماری غذا جو ہے وہ کمپلیٹلی مکمل طور پر جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر میوکس پیدا کرنے والے سیلز ہوتے ہیں اسمال انٹسٹائن کے اندر، جو اسمال انٹسٹائن کے اندر میوکس پیدا کرتے ہیں جو اسمال انٹسٹائن کو لوبریکیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک بیلنسڈ ڈائٹ کھائی ہے جس میں لپڈز بھی ہیں، جس میں پروٹینز بھی ہیں، جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، تو آپ کی باڈی کے اسمال انٹسٹائن میں موجود تمام انزائم جو ہیں اس کی بریک ڈاؤن کر کے ان کو اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کر دیتے ہیں اور جب ہماری غذا ڈیوڈینم سے جیجونم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ تقریباً مکمل طور پر ڈائجسٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈائجیشن کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ اسمال انٹسٹائن میں ایبزارپشن کا آتا ہے۔ اب ایبزارپشن کے لیے جو گلوکوز کے مالیکیول ہوتے ہیں وہ ویری سمپل ہے کہ فار ایگزامپل اگر یہاں پر یہ گلوکوز کا مالیکیول ہے تو یہ سمپلی ڈیفیوز کر جاتا ہے۔ ڈیفیوز کرنے کے بعد یہ ویلس جو ہے یہاں پر جو اسمال انٹسٹائن کے اندر ولائے موجود ہیں، مائکرو ولائے موجود ہیں، وہاں سے یہ ایبزارب ہو کر ایپیتھیلیم کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایپیتھیلیم سے گزر کر یہ درمیان میں لیومن کیوٹی ہوتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں سے یہ بلڈ کی سرکولیشن میں جا کر ایبزارب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرح کا ڈیفیوژن بھی ہو سکتی ہے، ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دوسرے نمبر پر امینو ایسڈ کی بات کریں تو امینو ایسڈ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے انٹسٹائن کی جو کیوٹی ہے وہاں سے ولائی کے اندر داخل ہوں گے۔ ولائی سے داخل ہونے کے بعد پھر وہ بلڈ کیپلریز میں موجود ڈیفیوز کر دیں گے۔ بلڈ کیپلریز جو ہیں وہ ان کو بلڈ ویسل میں بھیج دیں گی جہاں سے یہ ٹرانسپورٹ ہو کر لیور میں چلا جائے گا اور وہاں سے آگے پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے گلوکوز کی اور امینو ایسڈ کی، وہ تو آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں، لیکن لپڈ جو ہیں وہ یہاں پر ایبزارب نہیں کیے جاتے۔ لپڈ کی ایبزارپشن کا جو میکانزم ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ لپڈز کے مالیکول جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جب وہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ فیٹی ایسڈ اور گلیسرول کے مالیکول بن جاتے ہیں۔ جب فیٹی ایسڈ اور گلیسرول کے مالیکول جو ہیں وہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں ایپیتھیلیم کے اندر، جو کہ سمپل کولمنر ایپیتھیلیم بلیک کلر کے آپ کو سیل نظر آ رہے ہیں، تو وہاں پر یہ جو فیٹی ایسڈ اور گلیسرول کے سیل ہیں یہ دوبارہ آپس میں مرج ہو جائیں گے اور دوبارہ ٹرائی گلیسرائڈز بن جائیں گے جس طرح سے یہ ٹوٹے تھے۔ یہ پروسیس کہاں پر ہوگا؟ ایپیتھیلیم سیلز کے اندر۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ان کے اوپر ایک پروٹین کا کوڈ چڑھایا جائے گا، یعنی ان کو پروٹین کے ساتھ ملایا جائے گا تو فیٹی ایسڈ اور گلیسرول مل کر بنا دیں گے ٹرائی گلیسرائڈ۔ ٹرائی گلیسرائڈ کے ساتھ پروٹینز ملائی جائے گی تو یہ کوٹڈ ہو جائیں گے پروٹینز کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر یہ جو پروٹین سے بنے ہوئے سٹرکچر ہوتے ہیں، کوٹڈ مالیکیولز ہوتے ہیں، انہیں ہم نام دے دیتے ہیں چائلو مائکرونز۔ یہ جو چائلو مائکرونز ہیں یہ یہاں سے پھر مائگریٹ کریں گے اور یہاں پر آ جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بلڈ کیپلری میں داخل ہونے کی بجائے یہاں پر لیکٹیلز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکٹیل جو ہے یہ لمفیٹک سسٹمز کی ڈکٹ ہوتی ہے جو ویلس کے اندر آئی ہوتی ہے۔ یہ پھر ان مالیکیولز کو، لپڈز کے مالیکیول ہیں جنہیں
چائلومیکرونز کہا جاتا ہے، وہ ان کو ایبزورب کر لیتے ہیں۔ لیکٹیل جو ہے ان کو اکٹھا کر کے پھر لمفیٹک ڈکٹ میں ڈال دیتی ہے۔ لمفیٹک ڈکٹ جو ہے ان مالیکیولز کو پھر دوبارہ بلڈ کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیتی ہے۔ جو بلڈ کے اندر شامل ہونے کے بعد پھر ان کو دوبارہ انزائم کی مدد سے کیٹالائز کر کے دوبارہ فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فیٹس کے مالیکول جو ہیں باڈی میں ٹرانسپورٹ کر دیے جاتے ہیں، یا تو سیلز کو دے دیے جائیں گے جہاں پر ان کا میٹابولزم کر کے ان سے انرجی حاصل کر لی جائے گی، یا پھر ان کو باڈی کے جسم کے مختلف حصوں میں ایڈیپوز ٹیشو کے اندر سٹور کر لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اسمال انٹسٹائن میں فوڈ جو ہے وہ انزائم کی مدد سے ڈائجسٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو سارا پارٹ ہے وہ ایبزورب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسمال انٹسٹائن جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 لیٹر پانی جو ہے وہ ڈیلی ایبزورب کرتی ہے۔ باقی جو ہے وہ لارج انٹسٹائن میں ایبزورب ہوتا ہے، لیکن 7 سے 8 لیٹر ڈیلی جو ہے یہ پانی کو ایبزورب کرتی ہے، جو ہم انٹیک کرتے ہیں پانی فوڈ کے ساتھ، یا فوڈ کے اندر وہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج کا لیکچر جو ہے اوور ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آ گیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، کبھی کبھار کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر، بائے، اللہ حافظ۔